बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 26 अगस्त मंगल का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। खबर एक आपसे शेयर करनी है इस व्लॉग में। एक तरफ 9 मई के मुकदमात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठे मुकदमात और उसमें सिवाय इंतकाम के और कुछ नज़र नहीं आ रहा, और बाटा सेल चल रही है। 10-10 साल कैद, 3-3 साल कैद, 5-5 साल, 7 साल कैद, और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को सैकड़ों सालों की सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं मजमूई तौर पर। और कल सिर्फ फैसलाबाद से जो सज़ा सुनाई गई वो कुछ 640 साल कैद की सज़ा बनती है मजमूई तौर पर। तकरीबन 75 सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को सज़ा सुनाई दी गई। और उसमें जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है राना सनाउल्लाह साहब का डेरा। राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पर कहते हैं कि जी हमला हुआ था 9 मई को, और अब राना साहब का जो डेरा है वो GHQ से, कोर कमांडर हाउस से और फौजी तनसीबात के बराबर का दर्जा हासिल हो चुका है। ये वही राना साहब हैं जिनके खिलाफ जनाब मेजर जनरल जो थे ANF के, उन्होंने मुकदमा दायर किया था और कोई 25 किलो 30 किलो हेरोइन भी बरामद की थी। वो सब कुछ किया था, और आज उन्हीं राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पर हमले के झूठे इल्ज़ाम में जो सज़ाएं सुनाई गई हैं, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को। तो ये एक दिलचस्प भी वाक़या है और ये मजाक भी है कानून का, आइन का। और ख़ास तौर पे फ़ौजी तनसीबात की जो हुर्मत एक ख़ास तौर पे ली जा रही थी, उस सारे बयानिए का जो DGISPR का बयानिया था वो सारे का सारा गर्क हो गया है। अपने ही बयानिए का हुलिया खुद ही बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि राना साहब का डेरा जो है ना ही वो GHQ था, ना ही वो कोर कमांडर हाउस का घर था, और ना ही वो रेडियो पाकिस्तान था, ना ही वो शहदा का मरकज़ था, और ना ही वहाँ पे शहदा के मुजस्मे थे, और ना ही वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के तैयारे वहाँ पे लगे हुए थे जिनको नुकसान पहुँचाया था। बहरहाल ये एक दिलचस्प हकीकत है, और ये वही राना साहब हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन 14 बेगुनाह मासूम जानों का ज़िया हुआ, और एक सानिया मॉडल टाउन बाकायदा तौर पे दिन की रोशनी में हुआ था। और उसमें जस्टिस बाकर नजफी साहब जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार करके दी थी, और उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। और सानिया मॉडल टाउन इसलिए नहीं बढ़ सका था कि उसमें जो एक मुलजम थे वो जनरल बाजवा साहब के बैचमेट थे, और इसलिए वो आगे मामला नहीं बढ़ सकता था और उसको वहीं पे दबा दिया गया था। तो बहरहाल ये तो है 9 मई। दूसरी जानिब जो 9 मई का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतें 9 मई के मामले में बड़े क्लियर हैं, और वो हर रोज़ एक फ़ैसला देती हैं, और वो बताती हैं कि 9 मई की हकीकत जो है वो नहीं जो बयान की जा रही है, और जो जिस तरीके से उसको सामने लाया जा रहा है 9 मई के मुकदमात को, आला अदालतें उसको नहीं समझती। क्योंकि इमरान खान साहब की ज़मानतें हो चुकी, एजाज चौधरी साहब की भी ज़मानत हो गई थी, हाफिज़ फरहत अब्बास की ज़मानत हुई है, वो इस वक्त रुकने सूबाई असम्बली हैं, और इम्तियाज़ साहब की ज़मानत हो गई थी, और भी बहुत सारे लोगों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानतें हो गई थी। लेकिन चूँकि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना मकसूद था 9 मई की आड़ में, इसलिए बार बार उसमें कच्ची लस्सी की तरह उसको बढ़ाया जा रहा है। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कल एक फैसला दिया है, और उस फैसले में कुछ बुनियादी असूल तय किए हैं, और उन बुनियादी असूल जो उन्होंने तय किए उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, 9 मई के मयार को परखा जाए, तो फिर 9 मई का सारा मुकदमात और सारी की सारी सज़ाएं अल्टीमेटली इन्होंने ख़त्म होना है। वक्ती तौर पे ये मुश्किलात ज़रूर हैं, परेशानी ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी सज़ाएं भी ख़त्म होंगी, और ये मुकदमात भी किसी न किसी नाले में गर्क हो जाएंगे। क्योंकि जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने जो कि फौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, और वो कहते हैं कि पुलिस एहलकार अपनी ज़ात में गवाह हो सकते हैं, मगर आज़ाद गवाही के बगैर नाइंसाफ़ी का ख़तरा बढ़ जाता है। अब 9 मई के मुकदमात में सिवाय पुलिस वालों के और कोई गवाह है ही नहीं। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, मुद्दाई खुद ही तफ्तीश करे तो शफाफियत मुतासर होती है। तो इस 9 मई के मुकदमात में मुद्दई ही खुद
تفتیش کرنے والے تھے، کیونکہ مدعی ہی پولیس والے ہی مدعی تھے اور پولیس والے ہی تفتیش کر رہے تھے اور پولیس والے ہی گواہیاں دے رہے تھے اور اس طریقے سے سزائیں سنائی گئیں۔ دوسری جانب اگر جی ایچ کیو کے حملہ کیس اور جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، وہ سزائیں بھی اس اصول پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے فیصلے میں کہا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ہی مقدمے میں جج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ جی ایچ کیو اور جنرل عاصم منیر صاحب کہہ لیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ لیں، انہوں نے یہ مقدمات قائم کیے ہیں، وہی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ خود ہی مدعی تھے، خود ہی منصف تھے، خود ہی تفتیش کار تھے اور خود ہی جج تھے، سب کچھ انہوں نے یہ خود ہی کیا اور خود ہی سزائیں سنائیں، اپنی ہی عدالت لگائی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا، اس کے اکارڈنگلی یہ سزائیں برقرار نہیں رہ سکتی۔ اب جب سزائیں برقرار نہیں رہ سکتی تو دوسری جانب چیزیں چل رہی ہیں، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور وہ یہ کہ نومبر کا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نومبر جب تک نومبر گزر نہیں جاتا اس وقت تک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو جان ہے وہ ہسلی میں پھنسی رہے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے، جب تک نوٹیفیکیشن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا معاملہ جو غتو رہے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ 28 نومبر آخری دن ہے 3 سال کے نوٹیفیکیشن کے مطابق۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور وہ ہے 3 سال کا، اور اگلا نوٹیفیکیشن ہوئے بغیر جنرل عاصم منیر صاحب اپنی سروس جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ زبردستی وہ قابض رہیں تو الگ بات ہے، لیکن زبردستی قابض رہ نہیں سکتے، اور اگر گورنمنٹ نے اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر دی اور سمری منگوا لی تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک از خود، اور ادروائز یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ سپریم کورٹ میں جائے بغیر یہ مسئلہ حل ہونا نہیں ہے۔ کل انوار کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم سابق جو ہیں وہ آئے اور ان کے ذریعے ایک میسج کنوے کیا گیا، اور یقیناً وہ جی ایچ کیو کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے میسج کنوے کیا گیا کہ جناب نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو جنرل عاصم منیر صاحب بھی اب اگلے مزید 2 سال بھی جاری رکھیں گے اپنی سروس۔ لیکن یہ وضاحتیں اس لیے کروائی جا رہی ہیں کہ تاکہ یہ کنفیوژن جلد ختم ہو، اور اگر یہ کام ختم کرنا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب اردلی سرکار زندہ باد وہ آئیں اور آ کے بیان کر دیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور سینیٹر طاہر خلیل سندھ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں تو اس کے بعد آگے فیصل واڈا صاحب، اور انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن نہیں، یہ تسلسل کنٹینیوشن ہوگی۔ جب کنٹینیوشن کی بات ہوتی ہے تو کنٹینیوشن کا تو ابھی ورڈ پہلی دفعہ آیا ہے، کیونکہ اچھا لفظ ہے، اس لیے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ پٹ چکی ہے، وہ ایک متروک لفظ ہے اور ایک قابل نفرت لفظ بن چکا ہے ہمارے سسٹم میں۔ تو بہرحال اب ہو کیا رہا ہے، نومبر سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ جی آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایک خبر آئی، اور اس خبر میں یہ کہا گیا کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا، اور اس کی تردید آج تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں کی کہ ایسی کوئی بات، اور نہ ہی وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تردید کی ہے، اور وہ خبر ابھی جو کی تو موجود ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مسلسل ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کر لیے جائیں، اور عمران خان صاحب کو پیغامات بھیجوائے جا رہے ہیں پروکسیز کے ذریعے، اپنے ماؤتھ پیسز کے ذریعے۔ پہلے ذرا چھوٹے لیول کے پیغام پہنچائے جا رہے تھے، چھوٹے دانشوروں کو میدان میں اتارا ہوا تھا، اور جو چھوٹے دانشور ہیں وہ مسلسل اپنے ٹی وی پروگرام میں، اپنے ولاگز میں مسلسل کر رہے تھے، کیونکہ وہ حلال ڈیجیٹل میڈیا ہے جو کہ ان کی بات کرتا ہے، جو ان کی بات نہیں کرتا وہ حرام ڈیجیٹل میڈیا ہے اور دہشت گردی کا اس پہ لیبل لگایا جاتا ہے۔ تو اس چھوٹے دانشوروں نے باتیں کی، اپنے پروگرام میں کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 9 مئی کا معاملہ تو بالکل عمران خان صاحب کو بھی سزائے موت تک کا کہا گیا ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن
وہ نہیں ظاہر ہے جی، عمران خان صاحب نہیں مانے، اور اب مزید جو ہے ذرا تھوڑے سے بڑے دانشوروں کو میدان میں اتارا گیا، سینئر لوگوں کو اتارا گیا تاکہ ان کے ذریعے کوئی پیغام رسانی کا کام ہو سکے۔ پھر فیصل واڈا صاحب کے ذریعے آج کل جو تازہ ترین پیغام رسانی ہو رہی ہے وہ فیصل واڈا کے ذریعے، سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے، انصار عباسی صاحب کے ذریعے، خواجہ آصف صاحب کے ذریعے، جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ہم یو ٹرن نہیں لینے دیں گے، اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یو ٹرن نہیں ہونا چاہیے، اور مریم صاحبہ کہتی ہیں یو ٹرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں ہر صورت میں سزائیں ہونی چاہیے اور کوئی صلح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کہتی ہیں 9 مئی کے معاملے میں، اور وہ کہتے ہیں 9 مئی کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں کہ کم از کم معذرت کر لی جائے، کوئی معافی شافی سے مانگ لی جائے تو پھر کہیں گے۔ کل جو لیٹسٹ آئی اطلاع وہ انصار عباسی صاحب کے ذریعے لکھوایا گیا کالم، اور ایک کل پھر رات خواجہ آصف صاحب نے بھرپور 40 منٹ کا پروگرام کیا، اور اپنے من پسند پروگرام اپنے من پسند اینکرز کے ساتھ، تو اس میں کچھ باتیں انہوں نے کنوے کی، اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی پر معافی، پچھتاوے یا اظہار شرمندگی کے بغیر معاملہ کلوز نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ میں کہہ دیں یا عدالت میں کہہ دیں، اور یا قوم سے معافی مانگ لیں یا ادارے سے مانگ لیں، تو بس ایک دفعہ، یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ فیس سیونگ کے لیے ہمیں ہو جائیں تاکہ ہماری اناؤں کو تسکین مل جائے، اور معاملہ جو ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو لیے پھریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جب طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ان کو سزائیں ہو گئیں، آرمی چیف جنرل مشرف صاحب کا طیارہ جب اغوا کیا تھا تو سزائیں ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ایک معاہدہ کر کے گئے تھے، اور اس میں باقاعدہ دستخط ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، وہ آج تک لہرائے جاتے ہیں۔ وہ معاہدہ جو ہے، جو معاہدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 10 سال تک واپس نہیں پلٹیں گے پاکستان کی طرف، یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا نہیں تو چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا سا کوئی چیز آ جائے ہمارے ہاتھ میں تاکہ ہم ساری عمر جو ہے وہ لہراتے رہیں۔ تو ایسا عمران خان صاحب کوئی ایسا ڈاکومنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب نے بھی کل کہا کہ چلیں اگر معافی نہیں مانگنی، معذرت نہیں کرنی، تو پھر آپ کم از کم اپنی پالیسی تبدیل کر لیں، اور پھر آگے جا کے انہوں نے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پتہ نہیں کیا کچھ سب کو رگڑ دیا۔ پھر کل اعجاز الحق صاحب بھی آئے، اعجاز الحق صاحب نے بھی یہی بات کی کہ معاملات تو بس ریگریٹ تک بھی انہوں نے کہا چلیں اظہار افسوس ہی کر لیں۔ اب اگر یہ سمجھدار لوگ ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اینڈ کمپنی اگر سمجھدار ہوتے تو سیدھا سا معاملہ تھا جی، اور سیدھا پہلے سے موجود تھی چیز کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہیں اس واقعے کی مذمت بھی کر چکے ہیں، جب ان کے 9 مئی والے دن گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا گیا، غیر قانونی قرار دے دی گئی، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میں تو جیل میں تھا، میں تو گرفتار تھا، مجھے اٹھایا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ 3 دنوں میں کیا ہوا، لیکن اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ مذمت کی انہوں نے کمرہ عدالت میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہیں سے لے لیتے، لیکن ہوا یہ کہ چونکہ ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اس کو لے کے آگے بڑھنا تھا، اس لیے 9 مئی کو جان بوجھ کے یہ اس کو پولیٹیسائز کیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 9 مئی میں مجھ سمیت کئی صحافیوں کے خلاف، ڈاکٹر موعید کے خلاف، بیرون ملک لوگ ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہیں۔ یہ ایک 100% ایک فالس فلیگ آپریشن، اور اس کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا کہ ایک پاکستان کا جو ایک انتظامی، سیاسی، عدالتی، وکالتی، صحافتی ڈھانچہ ہے اس کو مسمار کرنا تھا، اور اس کو مسمار کیا جا چکا ہے، اور اس کا خمیازہ آنے والی نسلیں، آنے والے اداروں کے سربراہان وہ بھگتیں گے اور پاکستان بھگتے گا۔ بہرحال آج یہ شہید ارشد شریف کا کیس بھی لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس راجہ انعام منہاج صاحب ہیں، اور حامد میر صاحب نے، عمران ریاض صاحب نے، صدیق جان صاحب نے، اور اظہر صدیق صاحب نے، اور ان کی اہلیہ جویریہ صدیقی، انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی ہوئے ہے۔ کمیشن کے قیام کا مطالبہ ہے، لیکن 3 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک شہید ارشد شریف کے قتل کا کوئی 1 انچ بھی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، آج بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی، لیکن کل عمران خان صاحب نے
مریم نواز صاحبہ جیل سپرنٹ، ڈپٹی جیل سپرنٹ، ASP SHOs کے خلاف باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔